बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद कियानी साहब, जो कि सोशल मीडिया हेड हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब की टीम के, और उसके अलावा उनके दोस्त भी हैं और बड़े डाई हार्ड वर्कर हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब की जो टीम है मुस्लिम लीग नून जेहलम की। और अभी इलेक्ट्रिक बसेस का भी इफ्तिताह होने जा रहा है और उसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें अभाम देखने को मिल रहा है कि मरियम साहिबा आ रही हैं, नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, और धड़ाबाजी का जो सिलसिला चल रहा है और इन बसों की क्या जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका कैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं तो देख रहा हूँ जनाब आप पूरी तख्ती साथ लेके बैठे हुए हैं। ये तो बस अभी फॉर्मली बैठे हुए आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल सही है जनाब। सबसे पहले बताएं कि क्या जरूरत क्या थी सर इतने पैसे लगाने की, इतनी महंगी बसें लेने की जेल में, मतलब आप समझते हैं कि जरूरत है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, बिल्कुल तामीराती सोच के साथ जो है वो इस किस्म के काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़रूरी लेवल पर, और ये तामीराती सोच ही थी जिसके बाद जो है वो बसेस का यहाँ पर जो है वो बिलाल साहब ने मुतारिफ करवाया। और आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स के हवाले से देखा जाए या ख़वातीन के हवाले से देखा जाए या बुजुर्गों के हवाले से देखा जाए तो जेहलम में ये खासी प्रॉब्लम पहले भी रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो उसके हवाले से प्रॉब्लम्स रही हैं। तो ये बसेस का आना जो है वो इसमें एक बहुत अच्छा इजाफा है ट्रांसपोर्ट के। मैं ये समझता हूँ कि जेहलम की जो रोड्स हैं इनकी इतनी कैपेसिटी है कि इन रोड्स को ये मतलब यहाँ पे आसानी से चल सकेंगी। जी, आपको पता है वसीम में गुज़श्ता कोई चंद एक माह से इंफ्रास्ट्रक्चर जेहलम के अंदर का जो है वो बहुत बेहतरीन कर दिया गया। आप जो शायद गवाह है इस चीज़ के, और जेहलम की आवाम भी इस चीज़ की गवाह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ख़ास तवज्जो दी गई, और वो बेहतर बनाने की रीज़न भी यही थे ताकि बसेज और ट्रांसपोर्ट का जो सारा काम है वो अच्छा। उसी भाई क्या वजह है कि हमें मुस्लिम लीग नून एक पेज पे नजर नहीं आ रही? जेहलम में बहुत से इवेंट्स हमने ऐसे देखे जिनके अंदर हम देखते हैं कि धड़ाबाजी हमें हर जगह पे नजर आती है। जहाँ पर एक पूरी गैदरिंग होनी चाहिए वहाँ पर एक गैदरिंग नहीं होती है। सदर कहीं है, जनरल सेक्रेटरी कहीं है, जो सीनियर रहनुमा है वो कहीं है, जो जूनियर है वो कहीं है। अभी भी हमने ये सुना है कि जो अभी ये इफ्तिताह होगा इसके अंदर फरूख साहब को शानदार चौका पॉइंट दे दिया गया, मशीन महल्ला का शायद उसमें जो है वो नदीम साहब को दे दिया गया, जादा का जो है वो बिलाल अज़हर कियानी साहब का जो बरकती दफ्तर है यहाँ से होगा। तो ये इसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई धड़ेबाजी वाला सिलसिला है, कोई एक पेज पे नहीं आ रहे, सब अपना अपना जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं या हमारा जो पावर शो है वो बड़ा होगा। नहीं वैसे भाई ऐसे नहीं है। आई थिंक ये एक गलत मैसेज चला गया। अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पेज पर, हमारे ज़िले लेवल पर जो भी तंजीम है वो एक पेज पे है। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ आपने पॉइंट्स वजह किए ना कि कहाँ कहाँ पर जो है वो एलोकेट किया गया, देखिए बस जो है वो एक रूट पे इससे चल के एक रूट पे तो नहीं खत्म हो जाएगी, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दिए गए पॉइंट्स जो है वो इस चीज़ के लिए कि ताकि एक तो शहर की रौनक बहाल हो जाए, ठीक है, अवेयरनेस आ जाए तमाम शहर के लोगों के अंदर के कहाँ कहाँ पॉइंट्स बन रहे हैं। और जाहिर बात है जिस पॉइंट पे ज़्यादा रश होगा, लोग ज़्यादा, आवाम ज़्यादा होगी, उसको अवेयरनेस होगी कहाँ कहाँ से जो है वो रूट चल रहा है। सारे राजी भी हो जाए, सारे राजी भी हो जाए। डेफिनेटली शहर का, पूरे शहर का प्रोजेक्ट है ये, पूरी आवाम का प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक धड़े का या एक किसी स्पेसिफिक बंदे का प्रोजेक्ट नहीं। सो इसलिए इसको नेटवर्क पूरा जाल जो है वो पूरे शहर में। लेकिन ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे इसमें ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दिया जा रहा है या नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? सर वो सोशल मीडिया पे तो फिर जो धड़े आप कह लें कि मुतमईन नहीं होते किसी भी लिहाज से, वो आपके एंटी भी जो साथ वक्त चल रहा होता है, आपको पता है पॉजिटिव जब आप कर रहे होते हैं साथ आपके एंटी लोग भी। जी देखिए उसमें ये चीज़ें तो आती है ना सर कि जब नए चेहरे हम देखते हैं, जैसे आप हैं, जैसे नकाश साहब हैं, कामरान साहब भी खासे एक्टिव हैं, तो जब नए चेहरे सामने आते हैं तो पुराने जो उनको प्रॉब्लम तो होती है। आप समझते हैं कि नए चेहरे आने चाहिए या जो एक ट्रेडिशनल सियासत चल रही थी, जो हमारे साथ लोग चल रहे थे, उनका साथ होना जरूरी है? इसी में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जेल में जो मरूसी सियासत चलती हुई आ रही थी गुज़श्ता 30-40 बरस से, वो मेरे हिसाब से जो है वो डैमेजिंग रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं, और वो डैमेजिंग इसी वजह से रही है कि जब आपका सियासी नुमाइंदा जो है वो आपकी आवाम के लिए उस अप्रोच जो है वो मुश्किल हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके शहर के हालात जो है वो ठीक नहीं। सो मेरा ये ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि अगर सियासी नुमाइंदे के पास आवाम जो है वो आसानी से आ जाती है, आपको आसानी से अपना मसला बयान कर देती है, तो मेरे ख्याल में ये आपकी जीत है। और ये गुज़श्ता 30-40 बरस में ये फुकदान रहा। अनफॉर्चुनेटली कल्चर डिफरेंट रहा, वो असलहा कारतूस वाला कल्चर, वो डंडे सोटे वाला कल्चर,
وہ مار دھاڑ والا کلچر, وہ قبضہ مافیا والا کلچر. تو اب میرے خیال میں 2 سال سے الحمدللہ جہلم جو ہے وہ بہت چینج ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے. نہیں اس میں تو سیاستدان سر فہرست تھے, نون لیگ کے کافی بڑے بڑے نام ہیں جو بندوقوں والے جن کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے نام تھے جو بڑے سر فہرست رہے ہیں, تو آپ ان کو بھی بیچ میں کوٹ کر رہے ہیں. جی میں بالخصوص کسی کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن یہ کہ ہر اس بندے کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جو اس کلچر کو متعارف کرانے میں یا اس کے سپورٹ میں کہیں نہ کہیں عمل دخل رہا. امپیکٹ کیا ہے اس چیز سے, یہ جو گن مافیا جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, بندوقوں والا جو سلسلہ ڈالا مافیا ہے, اس کو ختم کرنے سے امپیکٹ کیا ہے؟ سر دیکھیں, اس کو ختم کرنے میں سب سے پہلا جو کردار تھا وہ ہمارے منسٹر صاحب بلال احمد کیانی صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ جنرل صاحب کا بہت بڑا کردار تھا. آج بھی تقریباً 2 برس ہونے کو ہیں ان کی وزارتوں کی اور ان کے عہدے سنبھالے ہوئے, لیکن جب بھی وہ آتے ہیں تو وہ ایک سیکیورٹی کی SOPs ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدھ گاڑی ان کے ساتھ ہوتی ہے پولیس کی یا ایلیٹ فورس کی, ادروائز وہ گن مین رکھنے کے جو کیا وجہ. 2 وزارتیں ہیں, ایک مشیر ہیں, باقی کوئی شہر میں اتنا کیپیبل ہے نہیں مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما یا MNA یا MP کہ سارا کچھ ادھر ہی آ گیا. سر کیپیبلٹی تو ہے, کیپیبلٹی ہے ہی, تو تبھی بلال صاحب کے پاس جو ہے وہ الحمدللہ اس ٹائم اتنے عہدے ہیں. بلال صاحب کے علاوہ میں کیا, بلال صاحب کے علاوہ بھی دیکھیں شہر کے اندر ذیلی لیول پہ کیپیبلٹی تو ہے, اور ہم نے کسی کو منع بھی نہیں کیا کہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ کے بیٹھے نہ, یا ہم کسی کے پاس جا کے ملتے نہ بیٹھے. کل بھی بلال صاحب کا جنرل صاحب کا موقف یہی تھا, آج بھی یہی موقف ہے کہ ہم ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی بھی شہر کی بہتری میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ چیز ہم نے ابھی بھی دیکھی ہے کہ ابھی جیسے پوائنٹس کے اوپر مختلف رہنماؤں کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں بقول آپ کے, اور اس کے ساتھ اس سے پہلے جب مریم صاحبہ نے آنا تھا, اس سے پہلے جب اناؤنس ہوئی تھی ڈیٹ, تو اس میں بھی یہ چیز ہوئی تھی کہ اس میں حافظ اجاز صاحب کے اپنے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی, نواب دادا صاحب اپنی کوششیں کر رہے تھے, آپ یہاں سے اپنی کوششیں کرتے, لیکن پیج ایک نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں. تو اس میں یہی وہی اسی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں یا اسی اختلافات کو لے کے چلا جا رہا ہے؟ نہیں, ایک پیج پر ہیں جی, کل بھی ایک پیج پر تھے, آپ آج بھی ایک پیج پر ہیں. باقی اختلاف رائے جو ہے وہ تو رہتی ہے, وہ حسن ہے سیاست کا, اختلاف رائے رہنا. اچھا, سیاستدان بڑے شعار ہوتے ہیں, اپنی لڑائیوں کو حسن, دوسروں کی لڑائیوں کو پھٹے. نہیں جی, میں یہی کہوں گا کہ یہ حسن ہے, یہ اختلاف رائے رہتی ہے. اگر ہماری پارٹی کی عادت کے بیچ میں سے یا ضلعی پارٹی لیول پہ بھی اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوتا ہے کسی بات پہ, تو ہم اس کو آن کرتے ہیں, ہم اس کی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں. کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو بلال صاحب نے انٹروڈیوس کروائے ہیں؟ بہت سارے تو ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے ہیں اور جس کو وہ کلیم بھی کرتے ہیں جی ہمارے ہیں, اور ان کو چلے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو اگر کنٹینیو کر دیا گیا, ان کو مطلب روکا نہیں گیا. موسٹلی تو یہی ہوتا تھا کہ وہ پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا, پروجیکٹ بھی اس کا مطلب ضائع ہو جایا کرتا تھا, لیکن اب وہ مکمل ہوئے ہیں اس کے اندر آ کے. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ اتنا آپ کلیم کرتے ہیں تو بتائیں تو صحیح ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ایسے پروجیکٹس ہیں کون کون سے. سی بھائی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ کے اس سوال کا, اور پروجیکٹس کی میرے پاس ایک بڑی تفصیل کے ساتھ لسٹ موجود ہے. اچھا. میں خواہش مند ہوں کہ میں آپ کو ضرور جاتے ہوئے یہ تمام تر تفصیل جو ہے وہ ایک پرووائڈ بھی کر سکوں, صحیح, تاکہ آپ اپنے صحافی حلقے کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اور میں اس چیز کا بھی خواہش مند ہوں کہ صحافی حضرات, بلکہ میں آپ لوگ کو پراپر باضابطہ اس پلیٹ فارم سے انویٹیشن بھی دوں گا کہ آپ تمام صحافی حضرات اینی ٹائم جب بھی آنا چاہیں ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں. ہماری ٹیم جو ہے وہ جتنے بھی پروجیکٹس اب تک کے اس 2 سال کے اندر مکمل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, یا ابھی بھی ان پر کام جاری ہے, وہ آپ کو وزٹ بھی کروائیں فزیکلی, اور آپ کو دکھائیں کہ کیا ترقی. کون سے ہیں سر؟ یہ تو ہیں کہ میرے خیال میں اگر ہم بڑے پروجیکٹ سے سٹارٹ کریں تو سب سے بڑا دیرینہ مسئلہ جہلم کا جو تھا وہ لیلا روڈ کیریج روڈ, اور وہ میں زیادہ مسئلہ اس وجہ سے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب فنڈز ریلیز کیے گئے اس روڈ کے نام پر, تو اس کے فنڈز ریلیز جتنے ایلوکیٹ ہوئے اس کے مطابق ریلیز نہیں ہوئے. مطلب جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے تو آپ کہہ لیں کہ جتنے فنڈز ایلوکیٹ ہوئے اس کا شاید 20 سے 25% بھی ریلیز نہیں ہوئے. ریلیز نہیں ہوئے جی, اور ریلیز نہیں گئے. میں اس کی بھی میں ریزن بتا دیتا ہوں. انفارچونیٹلی ہوا گیا کہ اس کو ڈیولپمنٹ کے نام پر صرف اکھاڑا گیا.
آپ پوری پنجان خان لیلا روڈ دیکھ لیں تو اس کی اکھاڑ بچھاڑ اتنی کر دی گئی، اتنا تہس نہس کر دیا کہ لوگوں کو چلیں اس کو سم اپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ مکمل ہو گیا، اس کے لیے فنڈز کتنے فنڈز اس کے لیے آئے؟ اس کے لیے ٹوٹل فنڈ جو ہے اس کی لیے وسیم بھائی، اس میں جو ٹوٹل فنڈز ایلوکیٹ ہوئے فرسٹ لیول پہ پہلی اسٹیج پہ فیڈرل سے وہ تقریباً 5,000 ملین ایلوکیٹ ہوئے، اور اس میں جو ہے ریلیز ہوئے وہ تقریباً 3,300 ملین ریلیز ہوا، 1,700 کا ڈیفیسٹ آیا 1,700 ملین کا۔ اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ پھر پروونس لیول پہ اس کے بعد پھر تقریباً 2023 پلس مائنس آپ کا پھر 5,000 ملین جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوا، جس میں سے تقریباً جو ہے وہ آئی تھنک ریلیز ہوا 3,100 کے قریب، پھر ڈیفیسٹ آیا آپ کا تقریباً۔ ان کے علاوہ اور اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس کے علاوہ پروجیکٹس میں اگر آپ جائیں تو تحصیل لیول اور ضلع لیول پہ جو ہے ہمارے تقریباً 50 سے 100 کے قریب پروجیکٹس جو ہے وہ اس ٹائم ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پر کام جاری ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس میں میں لسٹ تو خیر آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ جو دیرینہ مسئلہ تھے، وچلا بیلا والا مسئلہ، بہت دیرینہ مسئلہ آپ کو پتا ہے ہائی لائٹ ہوا تھا بہت زیادہ، وہ کمپلیٹ کر دیا گیا، انوگریٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ روپڑ کاز وے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اوکے، اس کو جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، تقریباً 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ تحصیل لیول پر دیکھیں، یو سی لیول پر آپ دیکھ لیں یا وارڈ لیول پر آپ دیکھ لیں، اس میں بے انتہا کام ہوا ہے، جس میں گلیاں، سیوریج کا اگر آپ نام لیتے ہیں تو واسا کو یہاں پر جہلم میں انٹروڈیوس کروایا گیا، بلال صاحب کے حوالے سے واسا یہاں پر آیا۔ واسا کا تقریباً 7 ارب کا پروجیکٹ ہے، اٹس اے ویری میگا پروجیکٹ، اور آپ کو پتا ہے جہلم میں جو ہے گزشتہ کئی برسوں سے یہ پرابلم رہی ہے کہ سیوریج کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ صحیح، بارش ہونے کے چند ایک دیر کے بعد ہی، چند ایک منٹوں کے بعد بھی شہر جو ہے وہ ہیلتھ کے میدان میں کچھ کیا؟ جی بالکل، ہیلتھ کے میدان میں جو ہے وہ RHCs اپگریڈیشنز تھیں، اوکے، کافی زیادہ، BHQs اپگریڈیشن بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بالخصوص جہلم کی بات کرتے ہیں تو جہلم میں جو ہے وہ ایک نیا سینٹر قائم ہو رہا ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، جس میں تمام تر سہولیات جدید جو ہے وہ دستیاب ہوں گی۔ یہ DHQ میں ہوگا؟ یہ DHQ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جبکہ جنرل صاحب کا بھی جو تعلق ہے وہ اسی شعبے سے ہے، ان کا ایک ذاتی ہاسپٹل بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن سٹل اس کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا تاکہ عوام کو جو ہے اس کی سہولیات فراہم کی جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی ہمیں ایک پیج پہ نظر آئیں گے، یا بقول آپ کے کہ ایک پیج پہ ہے لیکن جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ سیپریٹ ہیں، وہ اپنا زور لگائیں گے، اپنے چیئرمین لانے کی کوشش کریں گے، اپنے ایڈمنسٹریٹر لانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے نیچے تمام لوگ جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے قیادت کی طرف سے اگر کوئی حکم آئے گا تو وہ تو ڈال دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جہلم کے لیول پر ایک ہے، اوور آل پاکستان میں بھی ایک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سیم میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپورٹس میں بھی کوئی آپ کی ٹیم نے کوئی کارکردگی دکھائی، مسلم لیگ نون جہلم نے کوئی کارکردگی دکھائی؟ جی، اسپورٹس کے شعبے کو لے کے بلال صاحب جو ہے وہ پہلے دور میں ڈائریکٹ تھے، اور ان کی پہلی خواہش یہی تھی کہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ ذرا تیز رفتاری سے بھی ہوں اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے ہماری یوتھ کو جتنے بھی جہلم ہوں۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کافی کام ہیں وسیم بھائی، جیسے ہاکی ٹرف جو ہے وہ اچھا اپروو کی گئی، ٹھیک ہے، جی ٹی روڈ کالج جو آپ کا اس میں، ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ تقریباً 275 ملین کے قریب اس کی کاسٹ ہے، اوکے، ٹھیک ہے، وہ اپروو ہوئی، وہ نیئر ٹو کمپلیشن۔ لاہور قلندر آئے، مجھے خود کرکٹ کا بڑا شوق ہے، تو اب تو جہلم سے پلیئرز بھی کچھ ایسے آ گئے جو مطلب اسی وجہ سے پروگرام آپ کے سامنے ہوا، اس میں پہلی دفعہ جہلم کو شامل کیا گیا بلال صاحب کی درخواست پر، اور اس سے پہلے جو جہلم کا کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کو لے کر جتنی تزئین اور آرائش ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ادروائز جہلم کرکٹ اسٹیڈیم کے جو ہے وہ حالات کافی خستہ تھے، اس کو بہتر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کالا گجرا پارک، اگر میں پارک سے ریلیٹڈ بات کروں تو کالا گجرا پارک ایک بڑا پروجیکٹ وہ آیا، پھر الطاف پارک وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بھی ریسٹور کیا سارے، بالکل، وہ بھی نیئر ٹو کمپلیشن ہے۔ تو پارکس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو جہلم جو ہے وہ ایک خوبصورت اضافہ ہو رہا ہے پارکس کے حوالے سے۔ پھر ایک اتھارٹی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بلال صاحب نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک اتھارٹی PHA کے نام سے ہے،
جو سارے ہارٹیکلچر کے معاملات دیکھتے ہیں، تو وہ یہاں پر جہلم میں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے. تو اس کے بعد یہ جتنے بھی پارکس ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساری پی ایچ اے کے انڈر آ جائیں گی، تو وہ بہتر سے بہتر. سیاحت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا؟ سیاحتی مقامات کے حوالے سے وسیم بھائی اوور آل کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ جو ہے جن کو وزٹ بھی کر چکے ہیں، جنرل صاحب بھی، بلال صاحب بھی، ڈی سی صاحب کے ہمراہ، اور اس میں روہتاس سے ریلیٹڈ پروجیکٹ بھی ہے، ٹیلا جوگیاں سے ریلیٹڈ پروجیکٹ بھی ہے. ہمارے پارکس آلریڈی میں نے آپ کو بتایا وہ ہے، پھر وہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ دریا کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے وہ ایک وزٹ کیا گیا ہے تاکہ دریا کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ بڑی کمال چیز ہو جائے گا. دریا کے ساتھ ہماری جو یہ گرین بیلٹ ہے اس کو، یا جس کو ہم لوگ سٹی سیفٹی بند کہتے ہیں، وہ اس کو اگر ڈبل ٹریک کر کے وہاں پہ بہت کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے اوپر آپ ضرور کہیے گا کہ اس پہ فوکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی، ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں اس پر بلال صاحب کے، جنرل صاحب کا بہت زیادہ فوکس ہے. اور جو چینج بیسیکلی جہلم کی عوام کو نظر آ رہی ہے وہ اس کی جاگتی ہوئی مثال ہے کہ 2 سالوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں نہیں ہوئے. اب اس کا حجم بتا دیں ٹوٹل کتنا؟ میں اس کا اگر ٹوٹل آپ کو حجم جو ہمارے ورکس جو ہے وہ آن 2 ہیں، کچھ کمپلیٹ ہوئے ہیں. اگر میں کمپلیشن کی طرف جاؤں تو تقریباً 13 سے 24 ملین کے قریب کم و بیش ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکے. اوکے، ٹھیک ہے. اور مزید ایسے پروجیکٹس ہیں جو آن گو ہیں، نیئر ٹو کمپلیشن ہے. اس کی میں ایک تفصیلی لسٹ آپ کو فراہم کروں گا جو کہ آپ فزیکلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اوکے، بالکل. اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً ابھی یہ سیلاب کے ٹائم پر 200 ملین کے قریب جو ہے وہ ہماری ریسٹوریشن کے اوپر لگا، جس میں پل بھی بیچ میں، کچھ سڑکوں کے مقامات، کچھ ایسے مقامات، وہ سارا وہاں پر لگ چکا ہے، ریسٹوریشن ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ تحصیل اور ضلع لیول پہ، یو سی لیول پہ تو بے انتہا. بالکل ٹھیک ہوگا جی. یہاں پہ ہماری یہ بھی گزارش ہوگی کہ ہماری جو یہاں پر صنعت ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ کسی دور میں دھاگا بنانے والی فیکٹری ہوا کرتی تھی، چپ بورڈ فیکٹری تھی، پلائی بورڈ فیکٹری تھی، یہاں پر بڑی مشینری بنائی جاتی تھی، یہاں پر کاپر وینڈنگ کے حوالے سے کاپر کی تاریں بنائی جاتی تھی، ہمارا جو شمال اسٹیٹ تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ بھی چیزیں ساتھ میں ایڈ ان ہو جائیں گی تو اس سے پھر آپ کا جو سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو نوجوان ہے اس کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ باہر نہیں جائیں گے. نقوی صاحب بھی پکڑ کے ان کو جو ہے نا وہ آف لوڈ بھی نہیں کریں گے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ جو انفراسٹرکچر ہے نا سارا، یہ سب اس پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب واسا، بلال صاحب واسا کو یہاں پر لے کے آئے جہلم میں، تو یہ سوال بھی کیا گیا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جہلم میں کیا ضرورت تھی اس کی. تو جہلم میں ضرورت اس کی اس لحاظ سے تھی کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، کاروباری وسائل نکلیں گے، آپ فیکٹریز ڈال سکتے ہیں، آپ کاروبار کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ سوسائٹیز کو انوالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ اس پہ لوڈ نہیں ڈال سکتے. سو واسا کے آنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ضرور ہوگا کہ آپ اگر جہلم کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں کاروباری لحاظ سے، فیکٹریز کے حساب سے، تو آپ ڈال سکتے ہیں. آپ کا اپنا کیا ارادہ فیوچر میں؟ سر میرا ارادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی ہے، بلال اظہرکیانی ٹیم کے ساتھ وابستگی ہے. کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی اس سر میں ایک ادنا سا ورکر ہوں بلال اظہرکیانی صاحب کی ٹیم کا، ان کا، جنرل صاحب کا. سو جو بھی ہمیں وہ ڈیوٹی دیں گے اس کو. آخری سوال ایک ویسے آپ سے جنرلی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے شارٹ سے ٹائم میں بلال صاحب نے جو ہے وہ منسٹریاں بھی لے لیں، والد صاحب بھی جو ہے ان کے پاس بھی منسٹری آ گئی، تو اس کے پیچھے بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ ویسے میں اس کامیابی کی وجہ جو ہے وہ ان کی انتھک محنت ہے، انتھک لگن ہے، ان کی سنسیئرٹی ہے ٹوورڈز دی جابس جو ان کو دی جاتی ہیں. اور رائٹ ناؤ بھی ان کے پاس اگر پارٹی کے حساب سے دیکھا جائے کوئی 6-7 ان کے پاس جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس موجود ہیں. اور وہ ٹرسٹ ہے ان کے اوپر پارٹی کی قیادت کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور سی ایم صاحبہ کا، وہ ٹرسٹ ہے جو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. آخر میں صرف آپ سے آخری سوال ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، اور اگر نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ وزیر اعلیٰ صاحبہ فی الحال تو نہیں آ رہے، لیکن اس میں بھی اگر میں آپ کو کلیئرٹی دوں تو وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ ویسے تو آنے والے چند ہفتوں میں وہ ڈیٹ دے چکی تھی سب کو، لیکن لاسٹ جب وزٹ ہوا منسٹر صاحب کا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ عوام کی بہت زیادہ فرمائش ہے کہ بسز آئی ہوئی ہیں، پہنچی ہوئی ہیں، تو پلیز اس کو سٹارٹ کروا دیں تاکہ یہ کہ جتنی بھی جلدی پاسبل ہو سکے عوام کو سہولت دی جا سکے. تو پھر بلال صاحب نے اسی ٹائم موجود ہو یہاں پر عوام میں بیٹھے ہوئے انہوں نے منسٹر صاحب کو کال کی کہ پلیز اگر
یہ پاسبل ہے تو میں سی ایم صاحبہ سے بھی بات کر لیتا ہوں کہ ہم اس کو جلدی اناگوریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا پروگرام جو اور کوئی ایسا وہ نہیں کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا یا لا نہیں سکے جیسے مختلف چیزیں چل رہی تھی؟ میرے خیال میں یہ سوال ہونا نہیں چاہیے. ریزن یہ کہ اگر سی ایم صاحبہ یہاں پر جہلم میں آئی بھی ہیں اور سب سے زیادہ انہوں نے اگر کہیں پہ ٹائم گزارا ہے تو وہ بلال اظہر کیانی صاحب کے گھر پہ گزارا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کی کوئی صفائی نہیں. بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کا. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.